बुजुर्गों, भाइयों, माओं और बहनों, इस्लाम में जो मकाम मसाजिद का है वो मकाम किसी भी मकाम, मरकज़, जगह या सेंटर का नहीं। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में खुद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, वो पहला मकान जो लोगों के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का, वो खाने काबा की मस्जिद और जगह है जो मक्के की सरजमीन में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अपनी इबादत के लिए बतौर मस्जिद और इबादत बनाई जाने वाली जगह को मुबारक और हिदायत का ज़रिया करार दिया। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में आज़ादी के साथ उस जगह नमाज नहीं पढ़ सके तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस सरजमीन से मदीने हिजरत करके जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के दुश्मनों से परेशान होकर किसी हद तक भागते हुए और छुपते हुए मदीने जा रहे थे, तो मदीना पहुंचने से पहले एक जगह जिसे हम और आप क़ुबा के नाम से जानते हैं, वहाँ रुककर एक मस्जिद की तामीर की, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं कि यही मस्जिद क़ुबा है जहाँ 2 रकत नमाज पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। और जिस मस्जिद के बारे में कुरान करीम में है, ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम, ये वो मस्जिद है जिसे पहले दिन से तक़वे की बुनियाद पर कायम किया गया। तो दुनिया में सबसे पहले जो इमारत तामीर की गई वो खाने काबा। हिजरत के बाद अभी अपने मरकज़ मदीना नहीं पहुँचे, रास्ते में ही तक़वे की बुनियाद पर एक मस्जिद की तामीर मस्जिद क़ुबा के नाम से फरमाते हैं। और जब मदीने मुनव्वरा पहुँचते हैं तो हम और आप जानते हैं कि आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर ठहरते हैं। और उसके बगल में जो एक खलियान और मैदान होता है, जब उसके बारे में मालूम होता है कि ये खलियान और मैदान 2 यतीमों का है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में इस मरकज़ हिजरत पे भी मस्जिद की तामीर का ख्याल आता है। लेकिन इस खौफ से कि कहीं मस्जिद और दीन के नाम पर लोगों की जगहें, लोगों की ज़मीनें लोग ज़बरदस्ती दीन के नाम पर लेना ना शुरू कर दें, लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मैदान के मालिकों 2 यतीम बच्चों को बुलाकर पूछते हैं कि मैं मस्जिद के लिए इस जगह को लेना चाहता हूँ। वो दोनों खुश होते हैं और अपनी मर्जी से बगैर किसी रकम के अल्लाह की खुशी की खातिर उस ज़मीन को देने का इरादा ज़ाहिर फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं इस जगह को लेना चाहता हूँ, मस्जिद बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसको कीमतन लूँगा, इसलिए कि कभी भी मुसलमान दुनिया की किसी सरजमीन में किसी नाजायज़ जगह पर, किसी दूसरे की जगह पर, किसी को दीन के नाम पर इस्तेमाल करते हुए उस पर दबाव डालकर कभी मस्जिद के लिए इस्तेमाल ना करें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह को लेते हैं और मस्जिद आबाद होती। मस्जिद इबादत की जगह भी है
اور مسجد کی خاطر خاص طور پر 2 الگ عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، حدیث میں ہے اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں آئے فلا یجلسن، تو ہرگز نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ یہ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ مسجد کے احترام اور مسجد کی خاطر ایک الگ نماز کے طور پر پڑھی جاتی ہے، جو ہمارے یہاں ہند و پاک میں نسبتاً کم رائج ہے، لیکن اسلامی ممالک میں، عرب ملکوں میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے، اور ہم اور آپ اس نماز کو تحیۃ المسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو تحیۃ المسجد دراصل مسجد کے احترام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الگ نماز جو مشروع کی گئی، یہ اس کی ادائیگی کا نام ہے۔ اسی طرح رمضان میں روزہ رکھنا، راتوں کو قیام اللیل میں تراویح پڑھنا، شب قدر کی راتوں کو جگنا اور عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں مشروع ہیں۔ اس رمضان اور روزے میں بھی مسجد کے تعلق سے ایک اور عبادت مشروع کی گئی، اور وہ عبادت ہے اعتکاف۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں رمضان کو بھی مد نظر رکھ کر، روزے کو بھی مد نظر رکھ کر، شب قدر کو بھی مد نظر رکھ کر، آخری پورے عشرے میں مسجد میں رہنا اور اعتکاف کرنا، یہ مسجد کی جانب خصوصی توجہ کی وجہ سے ہے۔ مسجد اسلام میں صرف مسجد نہیں، بلکہ مسجد نمازوں کے پڑھنے کی بھی جگہ ہے۔ مسجد تحیۃ المسجد کے لیے بھی خصوصی توجہ چاہتی ہے۔ مسجد رمضان میں آپ سے، ہم سے، کم از کم ہر آبادی میں ایک فرد سے اعتکاف کرنے کا مطالبہ بھی کرتی ہے، اور اس کے علاوہ مسجد تعلیمی مرکز بھی ہے۔ ہم اور آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے ایک عمومی بیداری پائی جاتی ہے۔ احادیث میں ہے من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتے ہیں۔ تو یہ مسجد ہماری اور آپ کی توجہ کی مستحق۔ ہم مسجد میں صفائی، مسجد کی ضروریات کا انتظام کرنا، مسجد میں نماز پڑھنا، اذکار کرنا، اور تمام چیزوں کو تو رائج اور نافذ کریں گے ہی، لیکن روز اول سے مسجد نبوی میں ایک چٹان اور ایک چبوترا، جسے اس زمانے سے آج تک تمام لوگ صفہ کے نام سے جانتے ہیں، اس چبوترے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر انہیں دین کی تبلیغ، تعلیم اور درس دیا کرتے تھے۔ اور اسی کو مد نظر رکھ کر آج حرمین شریفین مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں صرف نماز، اعتکاف اور دیگر عبادتیں ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ عظیم الشان عمارت صرف فضول خرچی کے طور پر، صرف نماز اور 5 وقتہ نماز کے طور پر ہی استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ اس مسجد کو آج بھی ایک تعلیمی مرکز، لہذا مسجد الحرام میں معہد الحرم المکی کے نام سے گریجویشن تک باقاعدہ ایک کورس چلتا ہے، اور اس کی عمارت میں جو کشادگی ہے اس کو کلاسز کے طور پر، آفیسز کے طور پر، فتووں کے مراکز کے طور پر، دعوت و تبلیغ کے لیے کرسیوں کے طور پر، درس قرآن کے طور پر، درس حدیث کے طور پر، عقائد اور فقہ کی دیگر کتابوں کے پڑھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے مسجد نبوی میں بھی تحفیظ القرآن کریم کے حلقے بھی لگتے ہیں، اور دیگر ضروریات میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا یہ مسجد ایک کمیونٹی، ایک ایجوکیشنل، ایک سوشل مرکز اور سینٹر بھی ہے۔
لہذا ہم کو آپ کو جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشادگی عطا کی، وسیع عمارتیں عطا فرمائی، نماز کے لیے مسجد کا قیام اگر ثواب کا ذریعہ ہے تو روز اول سے یہ جگہ تعلیم کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی آبادیوں میں بڑی بڑی مساجد ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں آس پاس رہنے والے مسلم بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے کے درس کا موقع، تصحیح قرآن کا موقع، تصحیح نماز کا موقع، اس کا موقع اگر اس مسجد میں نہیں دیا جاتا تو اگر ہم اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے جو کام نبی نے کیا اصحاب صفہ کو پڑھا کر، جو کام مکہ مکرمہ کی حرم مکی میں آج بھی کیا جا رہا ہے معہد الحرم المکی کے نام سے، جو کام مسجد نبوی میں تحفیظ القرآن الکریم کے حلقے اور دیگر تعلیمی امور کے لیے کیا جا رہا ہے، کیا ہم بڑی بڑی مسجدیں ہونے کے باوجود اپنے گھر کے بچے، محلے کے بچے، بڑے ہوا افراد جو بعد میں قرآن اور دین سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ یقیناً یہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ۔ ادھر 1 مہینے سے جب سے نکاح اور شادیوں کے سلسلے میں کچھ بیداری آئی ہے، ایک مہم اور منظم کوشش شروع کی گئی ہے کہ مسجدوں میں نکاح ہو۔ اس سلسلے میں میں ایک خاص بات آپ تمام حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو پتہ چلے، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک حدیث ہے کہ یہ نکاح مسجدوں میں کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ آتھینٹک اور قابل اعتبار نہیں، لہذا صرف اس حدیث کی بنیاد پر ہم اور آپ اگر غور کریں تو عمل نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ہوئی، آپ کی صاحبزادیوں کی شادیاں ہوئی، صحابہ کرام کی شادیاں ہوئی، ہم اور آپ 2-4 شادیاں بھی جو مسجدوں میں کی گئی ہوں نہیں بتا سکتے۔ لہذا یاد رکھیے، مسجدوں کو نکاح کے لیے نہیں بنایا گیا، لیکن موجودہ زمانے میں رسم و رواج، فضول خرچی اور دیگر مسائل کے مد نظر اگر کوئی شخص مسجدوں میں جا کر نکاح کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ اگر مسجدوں میں جا کر نکاح کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس جگہ جہاں بچی رہتی ہے اس مسجد میں اگر نکاح کی ادائیگی ہوتی ہے تو آس پاس کے لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی کہ مسجد میں تمام لوگ آتے ہیں، یہ بچی اب فلاں کے عقد میں آ گئی ہے، اور اس عقد سے پہلے اگر یہ بچی کسی اجنبی کے ساتھ دکھتی تو سب سے گھناؤنا الزام لگتا، سب سے بدترین خاتون ہوتی، لیکن جب وہ عقد اور نکاح ہو گیا تو اب اس کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے سکون کا انتظام، یہ عبادت ہے۔ لہذا جب اس محلے کی مسجد میں نکاح ہو تو یہ پتہ چلے گا کہ اب ساتھ رہنا گناہ نہیں بلکہ عبادت اور راحت و سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے سامنے ایک پہلو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ نکاح کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، خیر النکاح، سب سے بہترین نکاح وہ ہے ایسرہ ممونۃ، جس میں خرچہ سب سے کم ہو، اور خرچہ کم ہونے میں بھی ہم نے اور آپ نے سماج میں جو صورتحال بنا رکھی ہے اس میں عام طور پر ہمیں بارات کا خرچہ دکھتا ہے، ہمیں جہیز کا خرچہ دکھتا ہے، ہمیں لڑکیوں کے اوپر رسم و رواج کا خرچہ دکھتا ہے۔ ہم اور آپ تمام لوگ ان خرچوں سے بچنے کی کوشش کریں، بارات کے تصور کو ختم کیا جائے،
جہیز کے رسم و رواج کو مٹایا جائے، دیگر وہ رسمیں جو لڑکی یا لڑکی والوں پر بوجھ بن کر مختلف مسائل کا سبب بنتے ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، یقیناً یہ مطلوب ہے۔ لیکن حدیث میں ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں ہر اعتبار سے کم خرچہ ہو۔ اگر ہم نے نکاح میں، بارات میں، جہیز میں اور دیگر رسم و رواج میں اس پہلو کو مد نظر رکھا تو ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ولیمے میں فضول خرچی کرتے ہیں، اگر ہم ولیمے میں اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہماری بچی کی شادی اس جگہ سے ہو جو اس وقت ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، اس جگہ پہ ہو، اس انداز میں سجاوٹ ہو جو ہمارے خاندان کے دیگر افراد نہیں کرا سکے، مینو اور کھانے کی چیزوں میں وہ چیزیں ہوں جو ہمارے دیگر بھائیوں اور بھتیجوں کے یہاں نہیں تھا، تو یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی خیر نکاح کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ لہذا شادی اگر سادی ہے، اگر کم خرچ والی ہے تو ہم کو ہر اعتبار سے کم خرچ رکھنا ہوگا۔ ابھی کچھ مسائل آئے، بارات مت لائیے، بہت زیادہ اس میں مہم چل رہی ہے، فلاں صاحب کی طرف سے اگر پابندی نہیں کی گئی تو کیا ہوگا؟ جہیز کے طور پر رسم و رواج بالکل نہیں، لیکن پھر اسی فریق مخالف نے اس گھر میں فون کیا، یہ بتائیے زیور کا انتظام کیا ہے؟ ارے زیور میں فلاں چیز نہیں دیں گے تو دلہن کیسے نظر آئے گی؟ کم از کم 7 یا 10 تولہ مہر تو ہونا ہی چاہیے، 7 تولہ 10 تولہ زیورات کا مطالبہ، یہ بھی شادی کے خرچ کو بڑھانے اور شادی میں تاخیر کرنے، قرض لینے اور دیگر مسائل کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمیں شادی کو بابرکت بنانا ہے تو ہر اعتبار سے کم خرچ۔ ہم نے جہیز ختم کیا، بارات ختم کی، لڑکی پہ پڑنے والے بوجھ کو ختم کیا، لیکن شادی ہال کے طور پر ہمارا مطالبہ 2-2.5 لاکھ کے شادی ہال ہو، کھانے میں 5 لاکھ کا خرچ ہو، زیور میں کم از کم 5-10 تولے تو ہو، جس 10 تولے کی قیمت اکیلے 5 لاکھ روپے ہے، تو اگر اس طرح کا مطالبہ دوسرے فریق کی طرف سے کیا جاتا ہے تو یہ بھی اسلامی روح کے خلاف ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو کچھ دے سکتا ہے وہ مناسب، لیکن جس طرح جہیز کا مطالبہ معیوب، اسی طرح بھاری بھرکم مہر کا مطالبہ، زیورات کا مطالبہ، بڑے سے بڑے حال میں ولیمے کا مطالبہ، ولیمے میں 1000 سے کم لوگ نہ ہو ورنہ لوگ کہیں گے میری بچی اس معمولی گھر میں چلی گئی۔ یہ تصورات اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اب میں ایک بار پھر مسجد اور نکاح کے باب میں آتا ہوں۔ مسجد میں نکاح بعض مصلحتوں کے اعتبار سے بہتر، لیکن اگر کوئی شخص تقریب نکاح کہیں اور کرے لیکن لڑکی کے تعلق سے ایک تقریب ہو، اچھی جگہ ہو، پورا انتظام ہو، تو اب اس صورت میں ایک اضافی کوشش کسی مسجد میں جا کر الگ سے نکاح کرنا یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اسلام میں نکاح سادگی سے ہو، مصلحتوں کی وجہ سے اگر مسجد میں نکاح کے بعد 4-6 لوگ جا کر رخصت کرا لے آئے تو یہ مصلحت کا تقاضا، لیکن اگر کوئی شخص تقریب نہیں روکتا، لڑکی کی رخصتی پہ بڑی تقریب، بڑی دعوتیں بڑے حال میں عالیشان انداز میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کہ نکاح ہمارا علی بن ابی طالب کی مسجد میں، ندوے کی مسجد میں، فلاں مسجد میں، فلاں مسجد میں، تو یہ ایک اضافی عمل ہے۔ بلا وجہ مزید اہتمام کر کے ایک اور تقریب کا اضافہ ہے، جہاں لڑکی والے بھی پہنچے، جہاں لڑکے والے بھی پہنچے اور 20-50-100 گاڑیاں وہاں پر جائیں۔ اگر اس طور پر ہم مسجد میں نکاح کو لائق کرتے ہیں تو یہ مسجد میں جا کر اس انداز کا
نکاح مجھے کہنے میں ہجت نہیں، غیر شرعی ہے، چاہے کتنا بڑا عالم ان کے نکاح کو پڑھائے، چاہے تمام علماء جمع ہو جائیں، لیکن نکاح کی روح کے خلاف ہے، لہذا نکاح سادہ کرنا مسجد میں کرنا غلط نہیں، لیکن اگر وہ ایک اضافی عمل اور ایک اضافی اہتمام کا طالب ہے تو اسلام کی عمومی تعلیمات اس کو پسند نہیں کرتی، اور آپ ڈھونڈ ڈالیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں، آپ کی بچی کی شادیوں کو، صحابہ کرام کی شادیوں کو تلاش کر کے بتائیے کتنی بچیوں کے نکاح مساجد میں ہوئے، صرف اور صرف سادے انداز میں۔ نکاح کب ہوا، کیسے ہوا، کتنے لوگ شریک ہوئے، کس میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یعنی نکاح میں مطلوب صرف یہ ہے کہ آسانی بغیر خاص اہتمام کے جس انداز میں بھی نکاح ہو جائے، چاہے وہ لڑکی کے ہاں ہو، چاہے وہ لڑکے کے ہاں ہو، چاہے کسی تیسری جگہ ہو، چاہے جہاں سے رخصتی ہو رہی ہو وہاں ہو، اس کا اصل مقصد اعلان ہے۔ لڑکی والے کے ہاں نکاح کا اعلان کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب یہ لڑکی یہ لڑکے رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں، اب کسی کے ساتھ نظر آئے تو جس سے نکاح ہوا اس کے ساتھ نظر آنے پر معیوب نہیں۔ اور پھر دوسرا اعلان لڑکے والے کے شادی کے بعد ولیمہ ہے۔ ولیمہ یہ اعلان ہے کہ اب یہ بچہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ نکلے تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور وہ مہذب ترین رشتہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خوبیوں کا ذریعہ بنایا، خوشیوں کا ذریعہ بنایا، یہی نہیں بلکہ اگر دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں تو دنیا کے سب سے بہترین انسان خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں اور شوہر کے ساتھ رکھا ہو۔ اہل کے اندر قریبی رشتہ دار آتے ہیں، اور قریبی رشتہ داروں میں میاں بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے یہ اچھے انسان ہیں۔ لہذا ہم اور آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ نکاح شریعت کی روح کے مطابق ہو، شادی میں ہر طرف سے بیجا اور فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں۔ مسجدوں میں نکاح فضول خرچی سے بچنے کے لیے کرنا بہتر ہے، لیکن ایک اضافی رسم اور اضافی عمل کے طور پر کہ تمام تقریبات اپنی جگہ ہم مسجد میں الگ سے جا کے کرتے ہیں نکاح، تو اس سلسلے میں روایت نہایت ضعیف ہے، اور صحابہ کرام کا عمل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہے کہ انہوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو تمام مسائل میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔